प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है फास्टिंग विदाउट हिपोक्रेसी, रियाकारी के बगैर रोजा। और इसके ताल्लुक से हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। एक और हवाला हम यशायाह की किताब उसका 58 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने निज टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन हम रोजे के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक आज का है वो है फास्टिंग विदाउट हिपोक्रेसी, रियाकारी के बगैर रोजा। और आज हम इसमें जानेंगे कि रोजा जो खुदा चाहता है या हमारा उस्ताद, हमारा सेवियर यीशु मसीह जैसा रोजा चाहता है वो कैसा होना चाहिए। लोग रोजों के अयाम से तो वाकिफ हैं, या जिनमें से हम गुजर रहे हैं रोजों के अयाम हैं, या रोजे के नाम से तो वाकिफ है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है जो रोजे के हकीकी मायनों से गाफिल है, या उनको पता ही नहीं कि रोजा जो खुदा चाहता है वो कैसा होना चाहिए, किस रोजे को खुदा जो है वो मकबूल ठहराता है। और जब हम रोजे की बात करते हैं तो रोजे के लिए जो ग्रीक वर्ड आया है वो है नेस्टियो, जिसका मतलब फास्टिंग, नॉट ईटिंग। रोजा या भूखा रहना, खाना ना खाना जो है ये फास्टिंग है, ये रोजा। और जब हम इसको हिब्रू में देखते हैं तो हिब्रू में सोम लफ्ज जो है वो हमारे पास आया है और इसका मतलब भी फास्टिंग, नॉट ईटिंग, यानी खाना ना खाना। और इसका और मतलब ही है अपनी जानों को दुख देना, यानी कि अपनी जान को खुराक से दूर रखना, दुख देना, ये जो है ये फास्टिंग है। लेकिन अगर हम बाइबल की रूह से जब फास्टिंग को डिस्कस करते हैं तो फास्टिंग जो है ये प्रोटेस्ट है खुदा की हजूरी में, अपनी मनाजात को लाकर अपनी जो डिजायर है या कोई कमी कमजोरी है उसको दूर करने के लिए खुदा की हजूरी में प्रोटेस्ट करना, भूख की हालत में मनाजात को उठाना और खुदा के सामने अपने मुतालबात को या अपने डिजायर को रखना, ये फास्टिंग है। और आज हम
جو ہے وہ روحانی روزے کے تعلق سے یا روزے کے حقیقی مطلب کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روزے کا حقیقی مطلب خدا کی نظر میں کیا ہے، اور کرسچن فاسٹنگ یہ کیا ہے۔ جب ہم مسیحی ہیں تو جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم اس کو کرسچن فاسٹنگ کہیں، اور کرسچن فاسٹنگ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جیسے 40 روزے رکھے، تو بائبل مقدس ہمیں یہ نہیں کہتی کہ 40 روزے ہمیں لازمی رکھنے ہیں، بلکہ ابتدائی جو دور تھا، بشپ دور تھا کنسٹنٹائن کے ٹائم میں، تو انہوں نے اس کو ایک مذہب کی صورت میں تشکیل دینے کے لیے یہ 40 روزوں کا جو تھا وہ اس میں ایڈ کیے۔ لیکن آج میں بتاؤں گا کہ ہم جب مرضی جو ہے وہ فاسٹنگ میں ٹھہر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں فاسٹنگ، روزہ جو ہے یہ ہمیں حکم کے طور پر صرف شریعت میں ملتا ہے۔ آپ احبار کی کتاب پڑھیں، اس میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ خدا نے روزہ رکھنے کو کہا، اور اسرائیل قوم یوم کفارہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ ان کو کہا گیا کہ تم یوم کفارہ کے دن، جس دن تمہاری جانوں کا کفارہ دیا جائے، تمہاری جانوں کے گناہوں کا، اس دن تم روزہ رکھنا۔ تو ہمیں بائبل مقدس میں روزہ حکم کے طور پر رکھنے کے لیے صرف شریعت میں احبار کی کتاب میں کہا گیا ہے، اور یہ وہ کفارے کے دن رکھتے تھے۔ اپنی جانوں کو لکھا ہے کہ دکھ دینا، اور دکھ اس لیے تاکہ ان کو معافی مل سکے۔ دکھ کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، خدا کی حضوری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، کفارے کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں بائبل مقدس میں حکم کے طور پر کہیں روزے کا ذکر نہیں ملتا کہ خداوند نے حکم دیا ہو کہ تم روزہ رکھو یا اس دن روزہ رکھو، بلکہ جیسے جیسے ہم بائبل مقدس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، شریعت سے ہمیں ملتا ہے مختلف لوگوں نے مختلف انسیڈنٹ یا مختلف موقع پر انہوں نے روزے رکھے، اور وہ دکھ کی حالت میں خدا کی حضوری میں آئے۔ اور جب ہم اسرائیل قوم کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل قوم جو روزہ رکھتے تھے وہ کیسے؟ وہ ٹاٹ پر بیٹھ جاتے تھے، اپنے سروں پر وہ راکھ ڈالتے تھے، اپنے بالوں کو وہ بکھیرتے تھے، اور ماتم کی صورت میں وہ خدا کی حضوری میں وہ بیٹھتے تھے۔ ماتم کی، نہ وہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور اس طرح سے پرانے عہد نامے میں جو لوگ تھے وہ خدا کی حضوری میں روزے رکھتے تھے، اور اس روزے میں وہ مناجات کو اٹھاتے تھے۔ لیکن زیادہ تر جب ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو یہ توبہ کرنے کے تعلق سے روزہ جو تھا وہ رکھتے تھے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے وہ خدا کی حضوری میں روزہ رکھتے تھے۔ ماتم کی صورت میں وہ ماتم کرتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، وہ اقرار کرتے تھے، وہ ریپینٹ کرتے تھے، اور خدا سے مناجات کرتے تھے کہ خدا ان کو معاف کرے اور ان کی زندگیوں کو بحال کرے۔ اور بہت سے ہمیں روزے ملتے ہیں، مختلف جگہوں پر
मुख्तलिफ लोगों ने रखे, और योएल की किताब में भी रोजे के ताल्लुक से कहा गया, वो भी तौबा का, कि रोजे का दिन मुकर्रर करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, और टाट ओढ़कर राख डालकर खुदा की हजूरी में गिरिया जारी करो, ताकि खुदा तुम्हें मुआफ करे और खुदा की हजूरी से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। तो ये तौबा का जो रोजा था वो पुराने अहदनामा में लोग रखते थे, और पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो जो उनका पैटर्न था उसी के मुताबिक, लेकिन खुदा उनके रोजों को भी मकबूल ठहराता था। किन लोगों के रोजों को? वो लोग जो रासबाजी की हालत में, चाहे वो टाट पर बैठे हुए हैं, चाहे वो राख डाले हुए हैं, तो भी खुदा उनके रोजों को कबूल करता था। ये टाट ओढ़ना, ये सर पर राख डालना, ये आजी और इनकिसारी की इलामत थी कि हम खुदावन तेरी हजूरी में हम्बल हो गए हैं। लेकिन बाज लोग इस्राएल के अंदर वो रयाकारी करते थे, और पहले रयाकारी का हमें पता होना चाहिए। रयाकारी क्या है? रयाकारी जो है ये प्रिटेंडिंग करना है, प्रिटेंड करना, यानी जो आप हैं नहीं, दूसरों को दिखाना कि वो आप हैं। यानी जैसे रासबाज या रासबाजी, एक शख्स रासबाज नहीं है लेकिन वो दिखाए कि वो रासबाज है, जो दिखावा है, जो जाहिरी नुमाइश वो कर रहा है, जो वो दूसरों को दिखाना चाहता है और खुद वो है नहीं, ये रयाकारी है। यानी खुदा चाहता है कि सदाकत लोगों की जिंदगियों में हो, जैसे वो ऊपर से हैं वैसे ही इनर साइड भी उनकी वैसे ही हो। अगर वो रासबाज शो कर रहे हैं, अगर वो रासबाज दिखा रहे हैं, तो इनर भी रासबाजी के लिबास से मुलब्बिस हो, उनकी रूह भी रासबाज, उनका जो पूरा वजूद है, जिंदगी उनकी खता से खाली हो और खुदा की हजूरी में वो चले। और ये रयाकारी इस्राएल कौम में पाई जाती थी, और खुदा उनकी रयाकारी से बेजार था, और वो रयाकारी में रोजा रखते थे। वो टाटों पर बैठ जाते, वो जाहिरी तौर पर अपने आप को हम्बल जाहिर करते थे कि हम बड़े रोजेदार हैं, हम रोजे रखते हैं, हम बड़े रासबाज पाक लोग हैं। और वो इस तरह से रयाकारी करते थे, और रोजे की हालत में वो बैठे होते थे। और रयाकारी गुनाह है, ये जाहिरी नुमाइश, ये गुनाह में खुदा कंसीडर करता है। और इस्राएल के अंदर रयाकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए क्राइस्ट ने तालीम दी, और क्राइस्ट के दौर को जब हम देखते हैं, फक्की फरीसी, क्राइस्ट ने उनको बारहा कंडेम किया, उनकी मुखालफत की, और उनको रयाकार कौम करार दिया। फक्की फरीसी सदूकी जो शरीयत के आलम थे, जो अपने आप को आलम जाहिर करते थे, लंबे लंबे चोगे पहनकर वो अपनी रासबाजी का बोलबाला करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके अंदर रयाकारी देखते हुए अपने शागिर्दों को वॉर्न किया कि वो फक्की फरीसियों की तरह रयाकारी ना करें। और यह भी कहा
کہ فقی فریسیوں کے خمیر سے ان کو باز رہنے کا، اویئر رہنے کا کہا گیا، یعنی ریاکاری کا گناہ تمہاری زندگی میں نہ آنے پائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب ان کی ریاکاریوں کو دیکھا تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے خلاف کہنا شروع کیا، ان کو بتانا شروع کیا کہ تمہارے اندر ریاکاری کا گناہ ہے۔ ان کی دعاؤں میں بھی ریاکاری کو اجاگر کیا اور ان کو کہا کہ تم دعا جو کرتے ہو یہ بھی ریاکاری کے ساتھ، تم جو ہدیے نذرانے یکیاں لے کر آتے ہو اس میں بھی تمہارے اندر سچائی نہیں بلکہ ریاکاری ہی ریاکاری پائی جاتی۔ اور پھر روزے کے تعلق سے کہ خدا نے مکمل تعلیم دی اپنے شاگردوں کو، خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم پرانے عہد نامہ سے ہٹ کر دی، یہ نئی تعلیم۔ اور اس میں جو پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے کہی اس میں ایک بات نمایاں تھی کہ جب کبھی تم روزہ رکھو فریسیوں کی طرح ریاکاری سے باز آنا، ریاکاری سے منع کیا گیا کہ ریاکاری کے ساتھ، گناہ کے ساتھ تم نے روزہ نہیں رکھنا اور نہ ہی اپنا منہ بگاڑنا ہے، اور تاکہ تم کو لوگ روزہ دار جانیں۔ اور فقی فریسی بازاروں میں راکھ اڑاتے ہوئے، سروں پر خاک ڈالتے ہوئے، ٹاٹوں پر بیٹھے ہوئے وہ بازاروں میں چوکوں پر بیٹھ جاتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ روزے دار ہیں۔ لیکن مسیح نے کہا کہ اے سفیدی پھری ہوئی قبروں، اوپر سے تو تم خوبصورت دکھائی دیتی ہو لیکن اندر تمہاری زندگیوں میں غلاظت، یہ ریاکاری کہ اوپر سے راست بازی کا لبادہ پہنا ہوا ہے لیکن انر سائیڈ گناہ کی گندگی، گناہ کے فضلے سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس چیز کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ فقی فریسی اپنی تعریف کروانے کے لیے، اپنی خوشامد کروانے کے لیے لوگوں سے وہ یہ ظاہری نمائش کرتے تھے، ریاکاری کرتے تھے، پریٹینڈنگ کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں اور یہ کہیں کہ یہ بندہ بڑا راست باز ہے، یہ خدا کے بڑے قریب ہے، یہ کتنے روزے رکھتا ہے، یہ کس طرح دعائیں کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ان کی نگاہیں خدا پر نہیں، یا خدا کی حضوری میں ان کی خواہشات یہ جسمانی خواہشات تھی، وہ خدا سے کچھ نہیں نہ مانگتے تھے نہ کہتے تھے بلکہ اپنی ظاہری نمائش وہ لوگوں پر دکھاتے تھے تاکہ لوگ انہیں راست باز اور روزہ دار جانیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے نئی تعلیم دی اپنے شاگردوں کو کہ تمہارے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، جب تو روزہ رکھے تو ان کی طرح اپنا منہ نہ بگاڑنا، نہ غمزدہ ہونا۔ اور ساتھ میں ان کو کہا، ان کو ڈیوائن ڈائریکشن دی کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ ان کو کہا کہ تم اپنے سر پر تیل ملنا اور اپنے منہ کو دھونا اور پوشیدگی میں اس بات کو رکھنا تاکہ تمہارا باپ خدا جو پوشیدگی میں رہتا ہے تمہیں روزے دار جانے اور تمہیں اجر دے۔ اور فقی فریسیوں کے تعلق سے کہ وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی جو انہوں نے چاہتے تھے تعریف
لوگ ان کی کر دیتے تھے، یہ ان کا اجر، یہ وہ پا چکے، خدا کی طرف سے نہیں وہ اجر پانا چاہتے تھے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنا اجر پاؤ گے، کہ جو تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم اپنا اجر پاؤ گے۔ خداوند یسوع مسیح نے نئی تعلیم دی، اپنے شاگردوں کو روزے کی نئی تعلیم سے ان کو متعارف کروایا کہ اب ویسے نہیں روزہ کہ دکھ میں، ماتم کی حالت میں اپنا منہ بگاڑ کر، ٹاٹوں پہ بیٹھ کر، راکھ اپنے سروں پر ڈال کر اب روزہ رکھنا، بلکہ کرائسٹ نے روزے کی نئی تعلیم سے متعارف کروایا، اور یہی کرسچن فاسٹنگ ہے، ٹرو فاسٹنگ، جو خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کے حضوری میں لوگ روزے رکھیں۔ اور یہ روزے کرائسٹ نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، آپ جب مرضی روزہ رکھ سکتے، آپ پورا سال 365 دن ہر روز روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کرائسٹ نے کہا کہ جب کبھی، تو جب کبھی کا مطلب ہے جب کبھی ہم خداوند کی حضوری میں چاہیں روزہ رکھنا تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے روزے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کے اصول اور ضوابط بتائے ہیں کہ کیسے ہمارا روزہ خداوند یسوع کی تعلیم کے مطابق اگر ہوگا تو ہم باپ کی حضوری میں ہمارا روزہ مقبول ہوگا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ فریشنس ہونی چاہیے، سر پہ تیل ڈالنا اور منہ دھونا، نیٹ اینڈ کلین۔ وہ اپنے سروں کو، بالوں کو بکھیرتے تھے، راکھ ڈالتے تھے، منہ بگاڑتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو تیل ملنا۔ اور تیل جو ہے یہ روحانی طور پر، یہ جسمانی طور پر نہیں ہے۔ جسمانی طور پر آپ تیل لگا سکتے ہیں، منہ ہم دھوتے ہیں، لیکن جو روحانی جو بھید کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تیل لگانا بائبل مقدس میں شادمانی، خوشی کی بات ہے۔ یعنی اسرائیل میں اگر کسی نے تیل لگایا ہوا ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ شادمان ہے، خوش، اور جس کے بال بکھرے ہوتے وہ اس کو غم زدہ، دکھ میں کنسیڈر کرتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سر پر تیل ملنا یعنی شادمان رہنا۔ اور اب روحانی طور پر جو ہمارا شادمانی کا تیل ہے یا جس سے ہمیں شادمانی ملتی ہے وہ روح القدس، اور منہ کو دھونا، پانی سے منہ کو دھونا، اور کلام کو پانی سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی ہمیں پاک روح کو اپنے اوپر لے کر، پاک روح کے آئل کو جو شادمانی کا تیل ہے، جو ٹرو جوئے دیتا ہے، اور کلام مقدس سے اپنے آپ کو دھو کر پھر ہر طرح کے گناہ سے، ریاکاری سے پاک ہو کر ہمیں پوشیدگی میں خدا باپ کی حضوری میں روزہ رکھنا ہے، یعنی گناہوں سے میں روزہ نہیں رکھنا۔ اور یاد رکھیں کہ پرانے عہد ناموں میں زیادہ تر وہ گناہوں سے توبہ کا روزہ رکھتے تھے کفارہ کے دن، لیکن ہمارا کفارہ خداوند یسوع مسیح نے دے دیا ہے، اور یہ ابدی ہے۔ اس لیے اب ہمیں غم زدہ ٹاٹوں پر بیٹھ کر اپنی ہمبلنس کو، عاجزی، انکساری کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر ہولی اسپرٹ کے تیل کو لگاتے ہوئے ہر روز اور روزے میں اپنے آپ کو خدا کے کلام سے دھونا ہے، یعنی پاک اور صاف، راست باز
पाकीज़गी ये होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारा रोजा कबूल फरमाए, हमारे रोजे को मकबूल ठहराए। तो होली स्पिरिट और खुदा का कलाम कैसे हमारी जिंदगियों में आता है? जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम बोर्न अगेन होते हैं और अपने आप को हम खुदावंद यीशु मसीह के खून से धोते हैं, अपनी गुनाहलूदा पोशाकों को, तो फिर हमारी जिंदगियों में पाक रूह आता है, शादमानी आती है और खुदा अपने कलाम को खोलता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह रूहानी तौर पर अपने शागिर्दों से ये बात, ये तालीम दे रहा है कि पाक रूह में होकर, खुदा के कलाम से मामूर होकर पोशीदगी में तुम रोजा रखना। अगर रखेंगे तो बाप हमें अजर देगा, गुनाह में नहीं, बदकारी में नहीं, मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगियां पाक रूह से मामूर और खुदा के कलाम से मुनव्वर हो, यानी उसके हुक्मों पर अमल करने वाले और उसकी मर्जी को पर चलने वाले हों, तब हमारे रोजे मकबूल होंगे। और जैसे खुदा रासबाजों की दुआओं को सुनता है, गुनहगार की दुआओं पर कान नहीं लगाता, सेम उसी तरह खुदा रासबाजों के रोजों को मकबूल ठहराता है, कबूल करता है। उनकी मनाजातों को वो जो रोजे में उठाते हैं उनको सुनता है और फिर उनका जवाब देता है। याद रखें, गुनहगारों के रोजे भी खुदा गुनाह कंसीडर करता है। जैसे फक्की फरीसी जो थे, वो रोजे रखते रियाकारी के साथ और खुदा उनके रोजों को रद्द करता था। इसी तरह आज भी जो गुनाह के अंदर शख्स है, बहन भाई है, या दुनिया का कोई शख्स वो रोजा रखे हुए है, तो वो याद रखें उसका रोजा रखना फजूल है, बेफायदा रोजा रखा हुआ है, कोई अजर खुदा उनकी तरफ से नहीं उसके लिए। तो जो रोजा यीशु मसीह ने कहा है, पाकीज़गी, रास्तबाजी, वो रोजा रखना है। इसीलिए यशायाह में खुदा फरमाता है, क्या ये रोजा है? क्या मैं ऐसा रोजा चाहता हूं कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर अपने बदनों को दुख दो, टाट पर बैठ जाओ, राख उड़ाओ? क्या ऐसा रोजा? तो खुदा यशायाह के जरिए से इस्राएल कौम को वार्न करता है कि ये वो रोजा नहीं है जो मैं चाहता हूं। ये रियाकारी तुम मेरी हजूरी में कर रहे हो, तुम सदाकत से दूर हो, हर रोज शरारत के मुक्के मारते हो, तुम मेरी नजदीकी नहीं चाहते, तुम मेरी सदाकत को अपने ऊपर नहीं लेकर आते, तुम रासबाजी को नहीं अपनाते, तुम मेरे तालिब नहीं होते, बल्कि तुम जुल्म और सितम करते, शरारत के मुक्के मारते, सदाकत से दूर हो, और तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला तक सुनाई दे। यानी जो रियाकारी में रोजा रखते हैं, गुनाह में, वो जितना मर्जी समझ लें, लेकिन उनके रोजे की आवाज आलम बाला तक नहीं पहुंचती। खुदा गुनहगारों पर निगाह नहीं करता, खुदा शरीरों से दूर है, लेकिन उसकी निगाहें रासबाजों पर लगी हुई है। रासबाज दुआ करेगा, खुदा उसकी दुआ सुनेगा। रासबाज रोजे रखेगा, खुदा उसके रोजों को मकबूल ठहराएगा। और याद रखें, हमारे रोजे कमिटमेंट के साथ होने चाहिए, बगैर मायने के रोजे नहीं।
اس میں ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں کیا کرنا ہے. اور حقیقی کرسچن فاسٹنگ، مسیحی جو روزہ ہے، یہ جسمانی طور پر نہیں ہوتا، یہ خدا میں گرو کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی بہن بھائی میں کوئی کمی ہے کسی ایماندار میں، وہ دور کرنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. خدا اس راس باز کی فاسٹنگ کے ذریعے سے اس کو اپنی حضوری میں روحانی طور پر مضبوط کرے گا، کامل کرے گا. اور روزے سے کیا ہوتا ہے؟ روزے سے خدا کے طالب ہوتے ہیں. اور روزے میں آج ان کی ساری ہمبلنس یہ جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ روحانی طور پر ہماری روح عاجز ہمبلنس میں خدا کی حضوری میں فاسٹنگ میں ٹھہرتے اور پورے دل سے خدا کی حضوری میں ہم آتے. ہمارا فوکس صرف ایک ہی بات پر ہوتا ہے، اور وہ خدا کی ذات پر، اور کوئی نہیں. اور ہمارا جو روزہ رکھنا ہے یہ ہماری روحانی گروتھ کے لیے، کلیسیا کی گروتھ کے لیے، خاندانی گروتھ کے لیے یہ ہونی چاہیے، اپنے مفادات کے لیے نہیں. بے شک آپ رکھ سکتے، لیکن صرف جسمانی چیزوں پر نہیں، جسمانی مفادات پر آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جسمانی تو روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا روزہ رکھنا یہ ٹرو کرسچن فاسٹنگ ہونی چاہیے، جیسا خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے. یہ اپنی ذات کی روحانی ترقی کے لیے، یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے، اور خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں روزے انڈیویجلی بھی ہوتے ہیں، شخصی روزے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اجتماعی جس میں قوموں نے روزے رکھے اور خدا نے ان کو رہائی دی. جنگوں میں بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے روزے رکھے فتوحات کے لیے. اور آج ہم کن چیزوں کے لیے روزے رکھتے؟ ہمارا فوکس مسیح ہونا چاہیے، مسیح کو پا لینا، روحانی گرو کر جانا، روحانی طور پر کامل ہو جانا، راس بازی میں کامل ہو جانا، پاکیزگی میں کامل ہو جانا آج ہمارے روزوں کا مقصد ہونا چاہیے. روزے اٹھائیں، روزے رکھیں خدا کی حضوری میں، پاک روح کی جنبش میں، پاک روح کی معموری میں، خدا کے کلام سے معمور ہو کر پھر مناجات اٹھائیں. خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا. خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جس نے 40 روزے رکھے، رات دن پاک روح بیابان میں لے گیا، اور ابلیس نے 40 دن رات آزمائش کرتا رہا، اس کے بعد بھی کرتا رہا، تو بھی کرائسٹ قائم رہا. کیا روزہ رکھ کر کرائسٹ صرف گھومتا رہا بیابان؟ نہیں، کرائسٹ خدا سے، باپ سے دعا کرتا رہا اور کلام سے معمور تھا. اسی وجہ سے فاسٹنگ میں وہ ابلیس کے سب آزمائشوں پر غالب آیا، اور پھر کرائسٹ نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. یعنی فاسٹنگ وداؤٹ پریئر کسی کام کی نہیں ہے. فاسٹنگ، اگر ہم فاسٹنگ میں ہیں، روزے میں ہیں، تو دعا میں بھی ہمیں مگر ہونا چاہیے. دعا بھی کرنی ہے. جب مناجات ہی نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیسے خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا یا اس روزے کو مقبول ٹھہرائے گا؟ اگر دعا نہیں ہے، اگر کلام نہیں ہے، اگر حمد و ستائش نہیں اس روزے کے اندر، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا روزہ صرف بھوک کی حد تک ہے، جسمانی طور پر ہے. اس میں روحانی پہلو جو ہے، جو خدا چاہتا ہے، پاک روح کی معموری، کلام کی معموری، شادمانی جو پاک روح سے آتی ہے، وہ نہیں ہے. آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں. اور ایسے روزے نہیں رکھنے
جیسے جیسے فاسٹنگ ہماری زندگیوں میں بڑھتی چلی جائے، ہم خدا کی حضوری میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، دعا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، خدا سے نزدیک تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر خدا ہمیں جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب روزہ ہم رکھتے ہیں جب کبھی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ روزہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں داؤد کے تعلق سے ملتا ہے، بتسبا سے جب اس نے زناکاری کی، بدکاری کی، تو اس سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اس گناہ کی وجہ سے، اور اس نے روزہ رکھا۔ حالانکہ ناتن نبی کے ذریعے سے خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکا مرے گا۔ داؤد کی عدالت کر دی، داؤد نے بے شک معافی مانگی، خدا نے معاف بھی کر دیا، تو بھی خدا نے کہا چونکہ یہ بچہ گناہ میں پیدا ہوا ہے، اس کو میں ماروں گا۔ تو بھی داؤد خدا کی حضوری میں فاسٹنگ میں ٹھہر گیا، 7 دن کھایا پیا نہیں اس نے، اور منت و سماجت کرنے لگا خدا کی حضوری میں کہ خدا اس کو زندگی دے، اس کو بیماری سے نکال لے۔ بیمار ہو گیا وہ بچہ، لیکن خدا نے اس کی نہیں سنی۔ یعنی وہ روزہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا جو داؤد نے 7 دن تک رکھا۔ ہمارے روزے ہمیں چیک کرنے ہیں، کیا خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ خدا کی ذات کی، اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تھرو ورڈ آف گاڈ کے، بائبل مقدس کو پڑھیں، پھر ہم دعا کرنا بھی جانیں گے۔ زندگیوں میں دعائیں اس طرح نہیں اٹھتی جس طرح خدا چاہتا ہے۔ جو زیادہ کلام پڑھنے والا ہوگا وہ اس کلام کے مطابق دعا زیادہ کرنے والا ہوگا، اور خدا کی مرضی کے مطابق اسی طرح وہ خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھنے والا بھی ہوگا، دعائیں اٹھانے والا بھی ہوگا، حمد و ستائش کرنے والا بھی ہوگا۔ پاک روح شادمانی کے تیل سے اس کی زندگی، اس کا سر لبریز ہوگا، اور وہ خدا کے کلام سے معمور ہوگا۔ اور ہم دانیل کو دیکھتے ہیں، دانیل کے ہمیں واقعہ ملتا ہے 21 دن تک اس نے روزہ رکھا، لیکن جس روزے کا میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ روزہ اس نے دارا بادشاہ کے پہلے سال میں، جب اسرائیل پر 70 سال پورے ہو گئے تو اس نے وہ روزہ رکھا۔ اور جو 21 دن کا روزہ تھا، یہ اس نے خدا کی رویا جو اس نے دیکھی، اس کو سمجھنے کے لیے اس نے خدا کی حضوری میں روزہ رکھا۔ اور یہ شاہ فارس خورس کی سلطنت کے 3 سال یہ اس نے روزہ رکھا 21 دن کا۔ لیکن دارا بادشاہ کی سلطنت کے پہلے سال جو اس نے روزے رکھے، اس نے دیکھا کہ اسرائیل پر 70 سال پورے ہو گئے، تو اس نے کتابوں میں سے نکالا، حساب لگایا، اور یہ یرمیا نبی کی معرفت تھا کہ اسرائیل 70 سال تک بابل کی اسیری میں یہ قوم رہے گی 70 سال۔ اور جب 70 سال پورے ہو گئے تو دانیل نبی جو میتھمیٹیشین تھا، اس نے حساب لگایا اور اس نے دیکھا کہ 70 سال تو پورے ہو گئے، لیکن ابھی تک اسرائیل قوم غلامی میں ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے فاسٹنگ میں اٹھا، خدا کے حضور میں پورے دل، عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ بیٹھ گیا، اور خدا سے اس نے معافی مانگی۔ خدا کو اس نے بتایا کہ دیکھ، تو جانتا ہے کہ 70 سال پورے ہو گئے، اور ہم سب یعنی کہ دانیل خدا کی حضوری میں قوم کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ بے شک ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم تیری حضوری میں توبہ کرتے ہیں، اور تو اپنا جلوہ گر فرما،
اور اس مقدس کو, اپنے مقدس کو جو ویران ہے, اس کو آباد کر. تو اسرائیل قوم کے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں بابل کی غلامی سے, اس ملک سے, بابل سے نکال اور واپس یروشلم میں تو لے کر جا. لکھا ہے کہ وہ عاجزی سے خدا کی حضوری میں دعائیں اٹھا رہا تھا. اس نے مناجات کی, راز بازی اور پاکیز کی. اس کا فوکس تھا خدا اسرائیل کو بحال کرے. اس نے اسرائیل کی اسیری سے بحالی کا روزہ خدا کی حضوری میں رکھا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے, دانیل کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ شام کی قربانی کے وقت جبرائیل جو تھا وہ تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور دانیل کو چھوا اور اس کو کہا کہ خدا تجھ کو عزیز رکھتا ہے, جو تو چاہتا ہے خدا نے وہ قبول کیا ہے, اور 70 سال جو گزرے اس سے آزاد کیا, اور آئندہ 70 سالوں کی بھی اس کو رویا دی کہ آئندہ 70 سالوں میں جو ہے وہ خدا کیا کرے گا. یسوع مسیح کے تعلق سے اس کو بتایا. پھر اس میں اینٹی کرائسٹ کے دور میں مخالف مسیح کا بھی اس نے جانا. پچھلے 70 سال کی بھی دعا سنی, اور اگلے 70 سال اور اگلے 70 سالوں کے لیے بھی اس شخص نے, اس نبی نے خدا کی حضوری میں اسرائیل قوم کے لیے دعا کی. تو یہ جو دانیل کا روزہ, یہ اس نے ایسا ہی نہیں رکھ دیا. اس کے سامنے فوکس تھا, اس کے سامنے گول تھا, اور وہ تھا اسرائیل کی بابل سے بحالی. اور آج ہمارے فوکس کیا ہوں؟ صرف جابز کے لیے, اولاد کے لیے, لاٹریوں کے لیے, ویزوں کے لیے. صرف روزے ہم رکھیں یہ روپے پیسے کے لیے. یہ جسمانی ہے, یہ سیلفشنس ہے, یہ گریڈینس ہے, یہ لالچ ہے. ہمیں جو روزے رکھنے ہیں یہ ٹرو کرسچن فاسٹنگ ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. یعنی ہم دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں, بلکہ ہم روحانی چیزوں کے لیے اپنی زندگیوں میں فاسٹنگ میں ٹھہرے. خدا کو دیکھنے کے لیے فاسٹنگ میں ٹھہرے, خدا کی حضوری میں ہوا میں اڑنے کے لیے, اس کا استقبال کرنے کے لیے فاسٹنگ میں ٹھہرے. روزے رکھیں کہ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. روزے رکھیں کلیسیا کے لیے, خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے روزے رکھے جائیں, تاکہ خدا کا جلال, خدا کی بادشاہی وسعت پاتی چلی جائے. دعائیں اٹھتی رہیں, ورشپ ہوتی رہے, خدا کا کلام پھیلتا رہے, اور ابلیس شرمندہ ہوتا رہے. ان باتوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. ٹرو فاسٹنگ جس میں پاک روح کی معموری اور خدا کے کلام کی معموری ہونی چاہیے. راست بازی, پاکیزگی, برگزیدگی ہماری زندگی میں ہو. پھر ہم روزے رکھیں گے تو خدا ان کو قبول کرے گا. تو آج کی ڈیوائن ڈائریکشن, فاسٹنگ وداؤٹ ہپوکریسی, یعنی ریاکاری, گناہ, بدکاری, گناہ کی گندگی زندگی میں ہوگی تو خدا نہیں روزے کو مقبول ٹھہرائے گا. اگر ہمارا روزہ وداؤٹ ہپوکریسی, بغیر ریاکاری کے ہوگا, تو پھر دیکھیں ہمارے روزے کی آواز, ہماری دعاؤں کا, مناجات کا اس روزے میں اٹھنا جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچے گا, اور پاک روح کی معموری میں یہ ہوگا. اور ہمیں اس لیے جب فاسٹنگ میں ہم ٹھہرتے ہیں تو ہر ایک بہن بھائی ذرا اپنی زندگیوں کو چیک کر لے, کیا گناہ تو نہیں؟ اگر گناہ ہے معافی مانگے, توبہ کریں. جو ابھی تک گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں, میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوں, اپنے گناہوں کو چھوڑیں, خدا کی حضوری میں ریپینٹ کریں, توبہ کریں, اور شامل ہو جائیں اس کے خاندان میں. اور پھر پاکیزگی اور راست بازی میں روزے جب کبھی رکھیں تو راست بازی اور پاکیزگی میں, پاک روح کی معموری میں, اس کی شادمانی میں ہونی چاہیے. اور ہم جو ٹرو کرسچن فاسٹنگ میں اگر ہوں تو لوگ ہمیں روزہ دار ہمیں نہیں جانے, ہم نارمل
पाक रूह की शादमानी से शाद हम दिखाई दें। हमें किसी को बताना नहीं है, किसी को जताना नहीं है, बल्कि हमारा बाप जो पोशीदगी में है वो जाने कि हम रोजेदार हैं। इसलिए हर तरह की रियाकारी के खमीर को अपनी जिंदगी में से निकाल लें और बाइबल मुकद्दस को अपने जिंदगियों में ले। जहां पर खुदा का कलाम होगा वहां पर रूह की जुम्बश होगी। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह का ब्लड होगा वहां पर रूह की जुम्बश होगी। और जिन जिंदगियों में रूह की जुम्बश है, हकीकी शादमानी भी उन्हीं की जिंदगियों में है। रोजा रखें रियाकारी के बगैर, फास्टिंग विदाउट हिपोक्रेसी, यकीनन आपने बरकत पाई होगी। और मैं आपको दावत देना चाहूंगा, जिन्होंने आज खुदा के कलाम से और आज के फास्टिंग की तालीम से, रोजे की तालीम से बरकत पाई है, तो वो अपने आप को खुदा की हजूरी में लेकर आए। जो खुदा के साथ चलते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाएं। जो अभी तक नहीं वो तौबा करें। और ये जो महीना रोजों का है, सिर्फ इन्हीं में नहीं, बल्कि आप जब कभी रोजा आप चाहें कि खुदा में मजबूत हो, आप पूरे साल रोजे रख सकते हैं। और मैं आपको दावत देना चाहूंगा कि जो लोग चर्चिस में नहीं जाते या खुदा से दूर हैं, वो जो है वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बाहर कॉलोनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दिनों में खुदा के खादम डॉक्टर विल्सन कामरान जो हैं वो व्हाइट थ्रोन, सफेद तख्त की तालीम बड़े मुफस्सल तौर पर जो है वो कलीसिया को दे रहे हैं। खुदा के तख्त के ताल्लुक से आए, बरकत पाएं, अपने खानदानों के साथ आए। और फास्टिंग में अगर आप रोजा रखें तो ट्रू क्रिश्चियन फास्टिंग जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है उसको अपनी जिंदगियों में रखते हुए फास्टिंग में ठहरे। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह हम अगली जुमे रात को एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ, नए जोश, नए वलवले के साथ ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।